मेरा नाम नुमान है और मैं अमेरिका में नर्स हूँ और मुझे यहाँ पे करीबन 1 साल हो गए। मैं आपको बताऊँगा कि 1 साल में मैंने क्या क्या सीखा और क्या चीज़ें आप लोगों को करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। और मैं अपनी सारी लर्निंग शेयर करूँगा इन टर्म्स ऑफ लिविंग, गाड़ी का एक्सपीरियंस, गाड़ी ख़रीदने का, और लाइसेंसिंग और एजुकेशन सब इसमें कवर करूँगा। सबसे पहले मैं करियर को डिस्कस करूँगा। मेरे ख्याल से मुझे आते ही मुझे नर्स प्रैक्टिशनर का एक्सप्लोर करना चाहिए था और विद इन मंथ्स अपना जो है ना नर्स प्रैक्टिशनर का पार्ट टाइम मास्टर्स इन नर्सिंग नर्स प्रैक्टिशनर में शुरू करना चाहिए था, ताकि 1 साल होते होते मैं एक साल हो जाता और बाय द टाइम 2 इयर्स में मुझे नर्स प्रैक्टिशनर की डिग्री भी मिल जाती और साथ में मुझे यूएसए में 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाता। तो ये मैंने गलती की, जल्दी शुरू नहीं किया, लेकिन मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अभी शुरू करूँ ताकि विद इन 2 इयर्स में फिर नर्स प्रैक्टिशनर की तरफ जा सकूँ। तो आप लोग पहले से ही सोचें कि आप लोग किस तरफ जाना चाह रहे हो, मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जाना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हो। और जब आप यूएस आते हो तो करियर के हवाले से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप किसी के साथ बाउंड हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आपका 3 साल का या 2 साल का जितना भी, तो इनिशियली आपने उनके साथ ही काम करना है और आप उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो या उसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम भी कर सकते हो। मेरा सजेशन होगा कि आप पार्ट टाइम किसी और हॉस्पिटल में काम करो जहाँ पे आपकी जो है ना जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हो तो आपको कंपेरेटिव थोड़ा कम रेट मिल सकता है। तो जस्ट टू नो अदर प्लेसेस और ताकि कंपैरिजन में दूसरे सिस्टम्स भी आपको पता हो और मार्केट का भी पता हो, मेरा सजेशन होता है आप कहीं और पार्ट टाइम करो। और अगर आप स्विच करना चाहते हो वो जगह, उस हॉस्पिटल से या उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाना चाहते हो, तो मेरा सजेशन उसमें ये होगा कि अगर आप सिंगल हो और आपके फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप ट्रैवल नर्स का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जिसमें यह है कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाओगे। अराउंड 13 वीक्स का असाइनमेंट होता है और आपको प्राइस भी अच्छी मिलती है, क्योंकि ट्रैवल नर्स के यहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि अपने घर से दूर होते हैं। उसका रूल ये है कि 50 माइल्स आप अपने घर से दूर काम करने के लिए जाते हो तो वो ट्रैवल नर्स के ज़ुमरे में आता है। तो उसमें काफ़ी टैक्स छूट भी मिलते हैं और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। और बाकी जब आप और उसके लिए आप मल्टी स्टेट भी कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स में आप कर सकते हो। उसके लिए फिर मल्टी स्टेट लाइसेंस भी ले सकते हो और एक लाइसेंस होता है जिसको कहते हैं कम्पैक्ट, जो कि एक ही लाइसेंस अराउंड 20 से 25 स्टेट्स में चलता है, तो आप वो भी ले सकते हो। हाँ, अगर आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट या अंडर में हो और आप उसी हॉस्पिटल में रहना चाहते हो, यू लाइक इट, तो आपको एक ही लाइसेंस उसी जगह में चाहिए और आपने वो लाइसेंस मेंटेन करना है। हाँ, अगर आपने, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने अपना ग्रोथ करना है तो कुछ सर्टिफिकेट्स कर लो, इन्फेक्शन कंट्रोल या इसके, डिपेंड करता है किस साइड पे जाना चाहते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल की तरफ जाना चाह रहे हो तो उसके सर्टिफिकेट्स हैं, मैनेजमेंट के अपने सर्टिफिकेट्स हैं। जब आप जाओ तो ये करो कि आपने जो सीनियर जहाँ जाना चाहते हो उनकी कोई प्रोफाइल निकाल के वो details देखो और वो वाले सर्टिफिकेट्स आप भी करो। वर्क प्लेस के बारे में मैं अभी थोड़ा बताऊंगा 1 साल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने अपना जो है ना 2 जगहों पे मैंने काम किया था और मेरा एक्सपीरियंस उन दोनों जगहों पे बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो ओवरऑल कल्चर है, बहुत वर्क प्लेस का कल्चर बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं। आप छुट्टी के जो राइट्स हैं, आप छुट्टी जब चाहो कर सकते हो और आपको फिर जो सैलरी मिलती है, यूजुअली 15 दिन के बाद सैलरी मिलती है। 15 दिन महीने में 2 दफ़ा सैलरी मिलती है। और अगर आप चाहो कि जिस दिन आपने काम किया उस दिन के पैसे शाम को मिल जाएं तो आप उसके लिए भी साइन अप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला कल्चर है। और वर्क प्लेस में ये है कि आपके बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आप ब्रेक पे जाना चाहते हो या आपका जो पेशेंट रेशो है वो इस्टेब्लिश हुआ होता है। जैसे कि मैं अभी जहाँ करंटली जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे पर पेशेंट पे पर नर्स पे 6 पेशेंट्स होते हैं। अगर 6 से ज़्यादा होने लगे तो या तो दूसरी नर्स, कहीं से फ्लोट नर्स को बुलाया जाता है, या किसी और डिपार्टमेंट से एक नर्स को बुलाया जाता है, या न्यू एडमिशन होता ही नहीं है क्योंकि अब 6 पूरे हो गए। और मोस्टली वो 6 भी समटाइम पूरे नहीं होते हैं, उससे कम कम ही 3 4 पे ही समटाइम शिफ्ट पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं CDU में हूँ तो मैं वहाँ का बता रहा हूँ। और हर फ्लोर का अपना पेशेंट रेशो इस्टेब्लिश हुआ होता है। और अगर आपका उस रेशो से ज़्यादा हो जाते हैं आपके ऊपर बर्डन, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप हमेशा ईमेल करके अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि ये आपके उससे ऊपर गए, ताकि ये बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें बच सको। बाकी ओवरऑल कल्चरल इंटीग्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जितना आप पे डिपेंड करता है आप कितना सोशलाइज होते हो। और अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हो तो आप आइसोलेट भी रह सकते हो, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड। आप हमेशा लोगों को सोशलाइज करो। अगर वर्क प्लेस पे कोई पार्टी हो रही है या जैसे उन्होंने कोई गैदरिंग की है, ऑलवेज गो देयर, इंटरेक्ट आउटसाइड वर्क। और
آپ ورک پلیس پہ اچھے دوست بھی بنا سکتے ہو اور اچھے کلیگز بھی بنا سکتے ہو. آلویز بی ہمبل ٹو ریڈی ٹو لرن. مجھے اندازہ ہے جب انٹرنیشنل نرس کہیں اور سے جاتے ہیں, دبئی, یو کے یا پاکستان سے آتے ہیں, تو وہ ایک بنچ آف ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ایگو کے اس میں شامل کرو اور آپ کسی سے سیکھنے کے لیے ریڈی نہ ہو. آلویز کم ہیئر ایز اے نوائس. جب میں آیا تھا تو مجھے اورینٹیشن میں رکھا گیا تھا, تو اینڈ آئی واز ریڈی ٹو لرن تھنگز وچ دے آر پریکٹسنگ ہیئر. میں نے سیکھا ہوا ہے اس کو ایک طرح سے ان لرن, یا اس کو میں نے ہولڈ کر کے میں بالکل اپنے آپ کو ریڈی کیا تھا کہ یہاں جو کلچر ہوگا میں نے اس کو سیکھنا ہے. پھر میں نے یہاں سے سیکھا. پھر آپ جو چینجز کرنا چاہتے ہو بعد میں اس میں چینجز کر سکتے ہو یا ریکمنڈیشن کر سکتے ہو, کیونکہ آلویز مینجمنٹ از دیئر ٹو لسن ٹو یو. اور شروع میں آپ کو بہت سپورٹ ملتا ہے, آپ کے ساتھ پریسپٹر ہوتا ہے. ونس یو سے کہ یو آر ریڈی اینڈ یو کین گو انڈیپینڈنٹ, تو ہی آپ کو وہ پھر انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے لیے اوکے کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ کہتے ہو کہ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل, دین دے ول آلویز ہیلپ یو اسٹے ود یو, اور آپ کے ساتھ ایک بندہ رکھتے ہیں تاکہ آپ اس میں انٹیگریٹ ہو جاؤ. اوور آل لینگویج کا یہ ہے کہ لینگویج کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہیلتھ کیئر میں جو لوگ آتے ہیں, سو ایک تو ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اٹس آلویز ایزی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے انگلش بولنے میں. اور سم ٹائمز لینگویج بیریئر آلریڈی ان پیشنٹ کے پاس ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, کسی لوگوں کو بلاتے ہیں. تو ان کیس اگر آپ بات نہیں کر سکتے ہو تو یو کین آلویز آسک اے کلیگ ٹو ایکسپلین ٹو اے پیشنٹ. اور اوور آل میں نے اس پروفیشنلی بات کرنے میں کوئی مشکل میں نے فیس نہیں کیا انگلش میں. بٹ جب وہ کلیگس کے اندر جو آپس میں بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے مشکل لگا, کیونکہ ہم سم ٹائمز ان کے ایکسپریشن نہیں سمجھ پاتے ہیں, ان کے فریزز نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور سم ٹائم ایک ایکسپریشن یا ایک سچویشن کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو نارمل باتیں ہوتی ہیں وہ پروفیشنل سے ہٹ کے ہوتی ہیں, تو اس میں وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ. تو مجھے اس میں سم ٹائم ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے فریزز سمجھنے میں یا ایڈیم سمجھنے میں. تو یہ بائی دا ٹائم آپ کو یہ چیز آئے گا, اس سے آپ کے کام پہ کوئی اثر سچ نہیں پڑتا ہے. اور اوور آل میرا سب سے سجیشن یہی ہے کہ آپ جب یو ایس آنا چاہ رہے ہوں تو بالکل اپنے آپ کو ریڈی کریں. یہاں کے ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے, ویسٹرن ویلیوز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو کہ ڈیموکریسی ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور جینڈر ایکویلٹی ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور اس کے اگینسٹ کوئی بھی آپ نے کمنٹ یا اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی اپنا ویلیو نہیں رکھنا جو کہ ان کے ساتھ کلیش کرے. آئی مین جیسے کہ آپ کو مطلب کوئی بھی اپنے جینڈر کو اپنے آپ کو میل کہلوانا چاہتا ہے یا فیمیل کہلوانا چاہتا ہے, آپ نے اس کے اگینسٹ نہیں بولنا کہ بھائی یہ غلط ہے, یا ایسا کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ کلچر ہے اور یو گاٹ بی ریڈی. آپ باہر سے آئے ہو, اس کلچر میں رہنے کے لیے آئے ہو, تو آپ نے اپنا آپ کو چینج کرنا ہے. اور اگر آپ کرنٹلی اپنا آپ کو چینج نہیں کرو, آپ کے ویلیوز ڈفرینٹ ہے, تو آپ نے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کچھ سالوں میں اپنا آپ کو اس کلچر کو سمجھوں گا اور اس میں اپنا آپ کو انٹیگریٹ کروں گا. اور لانگ ٹرم کے لیے بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کے بچے یہاں بڑے ہوں گے اور وہ اس کلچر کا حصہ ہوں گے, تو آپ نے مینٹلی ریڈی ہونا ہے. اور اپنا آپ کو اس سٹیج پہ اگر آپ ریڈی نہیں ہو تو آپ نے یہ سوچنا کہ بائی دا ٹائم میرے بچے بڑے ہوں گے کہ آئی ول بی اوکے ود دیز ویلیوز. اگر آپ کو ان ویلیوز سے کوئی ریئلی کنفلکٹ ہے اور یو کانٹ لیو ان دس کلچر, تو بیٹر ہے آپ شروع سے یہ سوچیں کہ آپ کون سا کنٹری آپ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ آپ نے یہاں رہنا ہے, یہاں بچے آپ کے بڑے ہوں گے, یہیں کے ویلیوز سیکھیں گے. اور یہاں پہ ایسا نہیں کہ بالکل آپ اٹس اوپن فار دیم, ایسا نہیں کہ انہوں نے وہ نہیں کرنا ہے, اٹس اوپن, اب ان کی چوائس ہے. اب آپ کسی کمیونٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو, بٹ اوور آل آپ کسی پہ کوئی بھی چیز انفورس نہیں کر سکتے. یہاں کی بیوٹی ہے, یہاں کے ویلیوز ہیں, تو اس چیزوں کے لیے آپ نے ریڈی ہونا ہے. تو میرے طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک. اور جیسے میں نے پہلے کہا, اس بارے میں کوئی سوال ہو تو یو کین آلویز ڈراپ می اے میسیج بیفور کمنگ, اور آنے کے بعد بھی. اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. اور یو ایس اے میں ٹرانسپورٹ کے لیے کلچر ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ کار رکھنا ہی رکھنا ہے لازمی. اور بلکہ اگر دو بندے ہیں گاڑی یوز کرتے ہیں تو ان کو دو گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. یہ صرف نیو یارک میں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, شہر کے بیچوں بیچ رہ رہے ہو تو شاید وہاں پہ ایک ہی گاڑی پہ کام چل جائے گا, لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں رہ رہے ہو تو آپ کو ہر بندے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتا ہے. گاڑی کا شروع میں جب آیا تھا تو میرا ایکسپیرینس اچھا رہا. میں نے پلان بھی یہی کیا تھا
کہ میں کوئی مہنگا گاڑی نہیں لوں، بلکہ ایک گاڑی لوں جس پہ میرا گزارا ہو جائے۔ بعد میں 2 مہینے 3 مہینے بعد میری وائف نے بھی جوائن کیا، تو 3 مہینے بعد میں نے ایک اور گاڑی لے لیا، جو بھی چیپر جو چلنے والی گاڑی میں نے اپنے وائف کے لیے بھی لیا۔ یوجولی اس بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ نیو گاڑی لیتے ہیں، اور یہاں پہ ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو لیز پہ، مطلب آپ کو منتھلی آپ کے اس کے ایک ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور منتھلی آپ نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہے، کوئی 5 سال تک آپ نے نئی کوئی بھی گاڑی لے سکتے ہو۔ لیکن میں اس آپشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اس میں آپ کے لانگ ٹرم میں آپ کے زیادہ خرچے ہوں گے۔ تو اور ونس آپ نئی گاڑی لیتے ہو تو اس کا انشورنس بھی آپ نے اچھا سا لینا ہوتا ہے، آپ بیسک انشورنس پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا جس میں آپ کی غلطی ہے تو وہ آپ نے خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بھی انشورنس کرانی ہوتی ہے، تو یہ کمپریہنسو انشورنس کہلاتی ہے۔ تو میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، میں نے یہ پلان کیا کہ میں 5,000 کے آس پاس اپنا بجٹ رکھوں گا اور اسی میں گاڑی لوں گا، ان کیس اگر میری گاڑی کی وجہ سے کوئی اور گاڑی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کا تو انشورنس لیا تھا میں نے، جو کہ ہر بندے کو مسٹ ہے لینا۔ بٹ میری گاڑی کسی طریقے سے میری غلطی سے خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے کہا تھا میں اتنا رسک لے سکتا ہوں کہ مطلب میں اس کو ڈسکارڈ کروں، کیونکہ میں انسٹیڈ کہ میں منتھلی لوگوں کو پیسے دوں، مطلب انشورنس کو پیسہ دوں، اس سے بہتر ہے میں چھوٹے سے اس میں اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اور اور اس کے علاوہ میں نے پھر دوسری جو گاڑی لی وہ بھی 5,000 کے بجٹ کے اندر ہی لیے، تو میرے لیے پھر وہ انیشلی وہ لی، جب بعد میں ہمیں لگا کہ ہمیں کوئی ایک بڑی گاڑی چاہیے تو پھر ہم نے تھوڑی سی بڑی گاڑی لے لی اپنی نیڈس کے حساب سے، وہ بھی اسی بجٹ کے آس پاس ہی لی میں نے، اس میں بھی وہیں سیم فارمولہ رکھا۔ اور اسی طرح پھر ایک اور گاڑی لی ہم نے، 4 گاڑیاں چینج کی ایک سال میں، کیونکہ مجھے پتا تھا ہم ٹرانزیشن میں ہیں۔ شروع میں نے اپنے نیڈس کے حساب سے اسٹارٹ لیا، دین بائی دا ٹائم وی ریلائز کہ وی نیڈ اے ڈفرینٹ ون، تو پھر اس میں نے چینجز کی۔ گاڑی لینے کے اس ایکسپیرینس کے حوالے سے میرے کچھ دوست مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ یوز گاڑی لیتے ہو تو یو نیڈ ٹو نو کہ گاڑی میں کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں یا کیا کیا دیکھنا ہے، پھر آپ نے لینی ہوتی ہے۔ تو اور ایک یہ چیز ہے، جبکہ نئی لینے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مینٹیننس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے، اور کیونکہ لانگ ٹرم وہ چلتی ہے اور اس میں ریلائبل ہوتا ہے کیونکہ نیو ہوتی ہے، تو یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن اوور آل گاڑی لینے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں نے ساری جو 4 گاڑیاں ابھی تک میں نے یوز کی ہیں وہ سب میں نے فیس بک مارکیٹ پلیس پہ دیکھی تھی۔ فیس بک مارکیٹ پلیس میں کیا کرتا تھا، جو گاڑی مجھے پسند ہے، جیسے کہ ریلائبل گاڑیوں میں یہاں پہ ٹویوٹا ہوتی ہے، نیسان ہوتی ہے اور ہونڈا ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہیں، اور یہاں لوکل کے یو ایس اے کے بھی پروڈکشن ہیں، ان کو اتنا ریلائبل نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ ملتی بھی چیپر ہیں، تو میں نے وہ نہیں لیا، جا کہ میں ریلائبل لینا چاہ رہا تھا۔ تو ٹویوٹا مہنگی ہوتی ہے، ریلائبل بھی ہوتی ہے، پھر مہنگی بھی ہوتی ہے یہاں پہ، تو پھر میں نے نیسان چوز کیا، اور نیسان میں نے 2017 چوز کیا تھا۔ گاڑیوں کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں نے اپنا بجٹ 5,000 کے آس پاس ہی رکھا تھا، اور میں نے یہ آبجیکٹیو بنایا تھا کہ میں دیکھوں گا گاڑی کلین ہے، اس میں کوئی لیکیج نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی لیکیج نہیں ہے، اور میں چلا کے ایکسپیرینس کروں گا، تھوڑا چلا کے مجھے لگا کہ وہ چلتی ہے اینڈ اٹس گڈ ان دیٹ ٹیسٹ، میں نے کہا تھا میں لے لوں گا، بھلے بعد میں خراب ہو جائے میں اس کو پھر نہ لوں گا، لیکن فار ناؤ مجھے چاہیے، تو میں نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے وہ میں نے لی تھی، اور وہ پورا سال چلی، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوا، جس میں نے مینٹیننس کیا، آئل چینج، ٹائر چینج، یہ والی چیزیں کی ہیں میں نے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا نالج کتنا ہے اس بارے میں، یا آپ کسی دوست سے ہیلپ کر سکتے ہو، یا آپ یو ایس آ جاؤ تو مجھ سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے یہ سب سے نکل کے نیو لینی ہے تو آپ اس پہ جا سکتے ہو، لیکن وہ فائنینشلی ایک بہت بڑا لائبلٹی ہے، تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا آپ اپنے لیے دیکھتے ہو۔ اور مارکیٹ میں کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں، آپ یوز گاڑی لیتے ہو تو بھی اس کے اوپر وارنٹی ملتی ہے 3 منتھس یا 6 منتھس، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے، آپ وہ کر سکتے ہو، جس میں ایٹ لیسٹ آپ 3 مہینے آپ وارنٹی دیتے ہیں، دیٹ مینز دیٹس کار گونا رن فار ٹو لانگ، سو آپ نے اس میں صرف اپنا مینٹیننس ٹائملی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹپس آپ یوز کر سکتے ہو جب آپ یو ایس آؤ تو گاڑی لینے کے حوالے سے، کیونکہ گاڑی اگر آپ بہت مہنگا لیتے ہو تو آپ کو تقریباً 50-60 ہزار تک بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں، 7 سالوں میں آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن 7 سالوں میں آپ سے تقریباً $50,000 جاتے ہیں، اور آپ اس وقت 7 سال بعد اس گاڑی کی ورتھ بھی بہت کم ہی ہو جاتی ہے، تو انسٹیڈ آپ 7 سال پرانی گاڑی لے لو تو آپ کے لیے بہت چیپر پڑے گا، اور جتنا آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہو اسی میں آپ کو گاڑی ملے گا، اور وہ گاڑی چلتی بھی، ایسا نہیں کہ یہاں کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، نہیں، یہاں کی گاڑی چلتی ہیں سم ٹائم 500 مائلز تک بھی چلتی، 500,000 مائلز تک، یعنی 5 لاکھ مائلز بھی چلتی ہے، تو
اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ یو کین آلویز ڈراپ می میسج اور کوئی کمنٹ کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاؤں گا گھر لینے اور گھر پہ رہنے کا ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا. شروع میں جب میں آیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا یا 1 بیڈ روم یا 2 بیڈ روم دیکھ رہا تھا. اور اس بیچ میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ہر گھر میں واشنگ مشینز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لوگ شیڈ واشنگ مشین ہوتے ہیں. آئی مین ایک اپارٹمنٹ ہے تو 3 4 اپارٹمنٹس کے باہر جو ہے نا واشنگ مشین ہوتا ہے، وہاں پہ کلیننگ کرتے ہیں. اور کچھ جو ہے نا باہر مارکیٹ میں جا کے اپنے کپڑے دھوتے ہیں. یہ یو ایس اے کا کلچر ہے. لیکن ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہمارا جو ہے نا ان یونٹ لانڈری کہتے ہیں، مطلب اپارٹمنٹ کے اندر ہی واشنگ اور ڈرائنگ ہو. کیونکہ ہم لوگ دبئی میں رہے تھے تو وہاں پہ یہی کلچر تھا، تو ہمارا ہم یوز ٹو وہ والے تھے. ہم لوگ اپنا لانڈری سی شیڈ اس میں کلین نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے ہمیں 1 بیڈ روم میں کوئی اس طرح کا آپشن ملا نہیں جہاں تک میں نے سرچ کیا. کیونکہ میرے پاس ایک ہی مہینہ یا کچھ ہی 2 ویک سے اس کے اندر مجھے ڈھونڈنا تھا. تو مجھے ایک اپارٹمنٹ ملا جس میں ان یونٹ تھا اور وہ 2 بیڈ روم تھا، تو میں نے وہ والا سلیکٹ کیا. اور اس جو رینٹس ہیں، رینٹس یو ایس اے میں جیسے ہر اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی مہنگے اسٹیٹ میں ہیں جیسے کیلیفورنیا، نیو یارک، تو ادھر آپ کے اپارٹمنٹس کے رینٹس جو ہے نا مہنگے ہوں گے. اور جب کہ آپ دوسرے شہروں میں ہیں تو وہاں پہ تھوڑے چیپر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے 2 بیڈ روم واز ناٹ سو ایکسپینسو. وہ 1370 میں مجھے ملا تھا. تو ہم لوگ اس میں پورا سال ہم نے اس میں گزارا. اور باقی جب میں آیا تھا تو میرے پاس آپشن یہ بھی تھا کہ میں گھر خرید سکوں، کیونکہ مجھے بینک نے مجھے بولا تھا کہ آپ کا کریڈٹ سکور صحیح ہے، سو آپ کو 3 لاکھ کا گھر مل سکتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہو. تو میں نے میں نے یہ سوچا کہ میں چونکہ یہاں پرماننٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ نیکسٹ میں کس اسٹیٹ میں جاؤں گا یا کس سٹی میں موو ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا جب تک میں اسیس کر لوں کہ کہاں میرے لیے آئیڈیل ہے تو گھر خریدنے سے بہتر میں رینٹ پہ رہوں. میں اپنے فائنینشیل جو میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں رینٹ جو ہے نا وہ ایک صحیح چیز ہے فائنینشیل پلاننگ کے لیے. ہاں لیکن آپ سیٹل ہونا چاہتے ہو تو تب آپ خرید سکتے ہو یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے، آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ اسی اسٹیٹ میں رہو، وہیں پہ بچے بڑے ہوں، تو آپ آ کے ہی یا ود ان اے ایئر اور 2 اپنا گھر خرید سکتے ہو. مورگیج یہاں پہ ہوتا ہے 20% دے سکتے ہو یا اس سے بھی کم دے سکتے ہو اگر آپ کے ڈفرینٹ. ایون ہاسپٹل بھی ہیلپ کرتا ہے اس چیزوں میں، اور کمیونٹی میں کافی ریسورس ہوتے ہیں. اگر آپ وہ 20% بھی نہیں دے سکتے ہو تو اس سے کم پہ بھی آپ شروع کر سکتے ہو. 20% اس لیے ہے کہ 20% آپ دیتے ہو تو اس کے اوپر مورگیج انشورنس نہیں لگتا. ایک طرح کا انشورنس ہے جس کا مطلب یہ اگر آپ مورگیج نہیں پے کر سکو تو وہ انشورنس اس کا ٹیک کیئر کرتا ہے بینک کے لیے یہ. تو اگر آپ 20 سے کم دیتے ہو تو آپ کو وہ انشورنس بھی پے کرنا ہوگا. اگر 20% زیادہ دیتے ہو تو وہ انشورنس آپ سے ہٹ جاتا ہے. تو ایک طرح سے آپ کے خرچے کم ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے پلانس کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ گھر آپ کا کیسا ہوگا. اور یو ایس اے میں کہیں بھی آپ گھر خریدتے ہو تو اس کے جو ہے نا رینٹ، اس کے آپ کو پراپرٹی ٹیکس دینا ہوگا. ایئرلی پراپرٹی ٹیکس جاتا ہے. اور کچھ اسٹیٹس میں کم ہے، کچھ اسٹیٹس میں زیادہ ہے. اور یہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو آس پاس کے جو مینٹیننس ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، تو اس لیے یہ پیمنٹس آپ کو دینی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لوگ رینٹ پہ بھی رہتے ہیں، اور اپارٹمنٹس کا بھی یہاں کلچر ہے اور ہاؤسز کا بھی کلچر ہے. اور ایک اور ٹائپ کے گھر ہیں جس کو کہتے ہیں موبائل ہوم. موبائل ہوم یہ ہوتے ہیں کہ بہت چیپ ہوتے ہیں، آپ ان کو آرام سے $50,000 میں اون کر سکتے ہو. اور وہ ان کا رینٹ دیتے ہو آپ. ایکچولی وہ آپ ایک طرح سے موبائل ہوم ہوتا ہے، اس کہیں موو کر سکتے ہو، لیکن لوگ یوزلی موو نہیں کرتے لوگ. لیکن ایک جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اس جگہ کا رینٹ دینا ہوتا ہے آپ کو، جہاں پہ وہ گھر ہوتا ہے، تو وہ چیپر بھی پڑتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے آپشنس ہیں یو ایس اے میں گھر میں رہنے کے لیے. اور ایک کوآپریٹو بھی ہوتا ہے، کوپ ہاؤسنگ کہتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خریدتے ہو، اس کو رینٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ نے خریدنا ہوتا ہے، وہ چیپ ہوتے ہیں، وہ بھی سستے ہوتے ہیں. بٹ یہ کہ آپ پورے کمیونٹی کے جو بھی مینٹیننس ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں. آپ اس میں رہو نہیں رہو، وہ آپ نے مینٹیننس پے کرنا ہوتا ہے. اراؤنڈ $600 ہوتے ہیں جس میں وہ سارے مینٹیننس کا کرتے ہیں، بھلے آپ اس میں رہو نہیں رہو. لیکن اس کو آپ رینٹ نہیں کر سکتے ہو، نہ ہی وہ کسی سے رینٹ پہ آپ لے سکتے ہو. تو ہے کہ یہ بھی آپشن ہے. تو یو ایس اے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر رینٹ پہ لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیزیں فرنش کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. موسٹلی آپ نے چیزیں خریدنی ہوتی ہے، جب آپ موو کرتے ہو یا ان کو ڈسکارڈ کرتے ہو یا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. یہ کلچر ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ زیادہ تر چیزیں ڈسپوزبل کا کلچر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز لیا وہ آپ کہیں اور لے کے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اگلے سال پھینک دیتے ہیں اور اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں. کوئی کام کیے تو کوئی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس طرح کا کلچر ہے یہاں پہ.
تو اوور آل میرے خیال سے مجھے اگر فائنینشلی دیکھا جائے تو میں سوچ رہا ہوں اگر 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں 2 بیڈ روم ہمارے لیے صحیح ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہو، اپنے ساتھ کون کون آ رہا ہے، اس حساب سے آپ اپنے پلاننگ کر سکتے ہو. اچھا، ایک اور چیز، جب شروع میں میرا جو پلیسمنٹ ہوا تھا وہ مشیگن میں ہوا تھا، تو میں مشیگن آیا تھا اور یہیں پہ میں نے جیسے گھر خریدا، گاڑی لی، اور یہاں پہ میں بچوں کا میری بیٹی کا اسکول بھی یہیں پہ تھا، تو ہم یہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے. اور یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی تو بہت کم ہے، بٹ ہمارے ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جہاں پہ بھی ہمارے ایریا کے لوگ ہی ایک ہی فیملی تھی. تو ہمیں لگا کہ یار ہمیں آنے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یا کہاں رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا جب بھی آپ انٹرویوز کرو تو امپلائر کے ساتھ کوشش کرو جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو، فار ایگزامپل جہاں آپ جانا چاہتے ہو اپنا پہلے ریسرچ کرو، کہ ہم سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو کون سا آپ کے لیے اچھا ہے، تو وہاں کا کے امپلائرس کو آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. اور اور اگر نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ آپ ایک ذہن بناؤ کہ بھائی کچھ سال بعد میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا کر. کیونکہ اگر آپ، میں نے یہاں پہ جو 1 سال میں جو مجھے کمی محسوس ہو گئی وہ لوگوں سے انٹریکشن کی ہو گئی، خاص کر اپنے لوگوں سے کسی ایونٹ کے موقع پہ یا اوور آل ہیلپ کے حوالے سے، کہ کسی کے پاس کوئی کام کے لیے جائیں، کسی کچھ پوچھنا ہو تو آس پاس کوئی تھا نہیں، سارا کسی سے ہو تو سارا فون پہ ہوا کرتا تھا، جو یو ایس میں ہے یا پاکستان میں ہے یا کہیں اور. تو اس حوالے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے کمیونٹی اور اپنے ایریا کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور کسی ہیلپ کے یا کسی خوشی یا غم کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں یا آپ ان کے ساتھ ہو، تو آپ پہلے ہی آپ چنیں کہ کون سا اسٹیٹ میں آپ جانا چاہتے ہو، کس ایریا میں وہ لوگ ہیں وہاں رہنا چاہتے ہو، تو آپ وہاں کے امپلائر چنو گے تو آپ کے لیے ایزی رہے گا. تو 1 سال مجھے ایک تھوڑی سی کمی محسوس ہو گئی، لیکن اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم ٹریول کرتے رہے. جب جب ہمیں چھٹیاں ملی، ہم جہاں دوست ہمارے ہیں وہاں ان کے پاس ہم لوگوں نے وزٹ کیے، جو ہمارے جاننے والے تھے وہاں ہم نے وزٹ کیے. اور ہمارا اب بھی پلان ہے دوسرے اسٹیٹس میں جو لوگ ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے، ایک تو اسٹیٹ دیکھیں گے ہم لوگ وہاں کیسا ماحول ہے، اور ہم وہاں کے لوگوں سے مل کے رہیں گے تاکہ ان ٹچ میں رہیں. اور میرا پلان فی الحال یہ ہے کہ میں دوسرے اسٹیٹس بھی ایکسپلور کروں، اور ود ان این ایئر میں پھر وہاں سیٹل ہونے کے لیے پلان کروں، کون سا میرے لیے آئیڈیل ہوگا وہاں سیٹل ہونے کے لیے پلان کروں. اوور آل میں نے یہ بنایا کہ یہاں ایسا ہو کہ کوئی ویدر بھی اچھا ہو اور اپنے کمیونٹی کے لوگ بھی جہاں زیادہ ہوں، تو میں اس طرح کا اسٹیٹ چنوں گا. تو جب اس طرح کوئی اپڈیٹ ہوتا ہے تو آئی لیٹ یو نو گائز. تو اوور آل یہ چیزیں مجھے لگی تھی کہ مین ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی اسپیسیفک سوال ہے تو یو گائز کین آلویز آسک می. اور جو ویزا کے حوالے سے ہے، نرسز کو EB3 ملتا ہے وچ از پریسٹیجیس، ایک ویزا ہے امیگریشن جس میں آپ کے بچے آ سکتے ہیں انڈر 21 ایئرس، آپ کے اسپاؤس آ سکتے ہیں، اس میں اسپاؤس بھی کام کر سکتے ہیں. ایک اور ویزا ہے جس کا نام H1B ہے، جس میں اسپاؤس نہیں کام کر سکتی اور وہ 3 سال کا ہوتا ہے، جبکہ EB3 10 سال کا ہوتا ہے اور اس پہ آپ کو گرین کارڈ بھی ملتا ہے، آپ کو بھی آپ کی فیملی کو، 10 سال تک آپ یہاں رہ سکتے ہو، اور 5 سال بعد آپ سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، اور US گورنمنٹ نے نرسز کو اس کیٹیگری میں ڈالا اس لیے کہ یہاں پہ بہت ساری شارٹیج ہے، اب بھی یہاں پہ شارٹیج ہے. ود ان اے ویک یو کین فائنڈ ادر جاب، آپ پارٹ ٹائم جابس کر سکتے ہو. میرے کچھ دوست 2 جابس کرتے ہیں، ایک ماسٹرز کرتے ہیں، اور دے آر گڈ ان اٹ. سو اف یو آر، آپ محنت کرنا چاہتے ہو اور آپ جلدی گرو کرنا چاہتے ہو، یہاں پہ بہت مواقع ہیں. تو اور اوور آل USA کا یہ ہے کہ یہاں واسٹنس بہت ہے، زمین بہت ہے، ریسورسز بہت ہے، جنگل، پانی، اس طرح کی چیزیں، بہت کھلی زمین ہے. اگر کچھ ایسے بھی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ وہاں گھر بنانا چاہو تو وہاں پہ زمین آپ کو فری ملتی ہے، اور کچھ اسٹیٹس میں کوڑوں کے دھام میں آپ کو زمین ملتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنا گھر بناؤ تو ادھر بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں. جب پاکستان میں بنجر زمین بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بہت زمین ہے، بہت جنگل ہے. تو ریسورسز جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت ہیں، اور لوگ کم ہیں، تو لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہے. تو اس حساب سے یہاں پہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اور انسانوں کی قدر ہوتی ہے یہاں پہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. لا اینڈ آرڈر والے سب کو برابر سمجھتے ہیں، بھلے وہ میئر بھی کیوں نہ ہو یا کوئی پولیس کا چیف بھی کیوں نہ ہو. اس پولیس نے کسی کو روکنا تو وہ روک لیتے ہیں. اوور آل جب میرا 1 سال سے زیادہ ہو گیا، مجھے ابھی تک کسی نے پولیس نے نہیں روکا ہے. سو آپ سمجھ سکتے ہو، اور میرے ساتھ کوئی کرائم بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے.
تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا ایک طرح سے ریئر ہے. تو جبکہ پاکستان میں ایسا کوئی بندھن نہیں ہوتا کہ ایک سال میں اس کے ساتھ کوئی واردات نہ ہوئی ہوگی، خاص کر کراچی میں. تو اوور آل میں دبئی میں بھی رہا ہوں، یو کے میں بھی رہا ہوں، اور یو ایس میں اوور آل نرسز کے لیے میں پریفر یہ کروں گا کہ آپ یو ایس کے لیے اپنا کوشش کرو جہاں پہ بھی ہو، بچوں کے لیے لانگ ٹرم کے لیے، واسٹنیس آف اپورچونیٹیز کے حساب سے. اور یو کے میں رہ کے آیا ہوں، ایک ہی موسم، ایک ہی رول ہے، ایک ہی لا، ایک طرح کی گاڑیاں، ایک طرح کی روڈز، چھوٹے چھوٹے روڈز. ایک یو ایس کا ایک اسٹیٹ یو کے جتنا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہو مطلب آپ کے پاس 50 یو کے ہوں کمپیئر ٹو ایک یو کے. تو یو کے والوں کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کر کے یو ایس اے آ جاؤ. آپ یہاں کا سٹیزن شپ لے لو، یہاں رہنے کا پلان کرو. اٹس ناٹ اباؤٹ جاب، کیونکہ کل آپ کے بچے ہوں گے، اپرچونیٹیز، بزنس، یہ سب یہاں پر ہے. یو کے از لمیٹیڈ ہے، آلریڈی لوگ ہیں ادھر. اور جب زمین چھوٹی ہو تو آپ کے اپرچونیٹیز بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو اور اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ یو ایس کا پروسیس کرو، اراؤنڈ 2 سال لگتے ہیں سارا پروسیس میں لا کے. اور اگر اس بیچ میں آپ دبئی جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ، دبئی، سعودیہ اور گلف کنٹریز میں 2 سال گزارو، اس کے بعد بھی آ سکتے ہو. تو آپ اپنا گول جب انیشلی آپ یو ایس اے ہی رکھو، یو ایس اے کا پروسیس کرو، اور بیچ میں دبئی جاؤ. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہماری کمپنی اوورسیز نرس سولوشن، آپ ہمیں وہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ہماری ٹیم ہے. ان سب اسٹیٹس کے لیے آپ کا جو ہے نا، سب کنٹریز کے لیے آپ کا نا لائسنسنگ، اور وہاں جاب کے لیے اے ٹو زی آپ کی ہیلپ کرے گی. اور اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ کوئی سوالات آپ کے ہوں تو آپ میں کمنٹ میں ڈال سکتے ہو، یا مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہو، میرا نمبر ہوگا یہاں نیچے. اور میں آپ سب کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں، اور آئی ایم شیور آل آف یو کین کم. اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ یو ایس پاکستان سے جو بھی آتے ہیں نرسز، ان کے پاس بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں، اسکل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں. اور آپ کا آر این بھی جو ہے نا یو ایس اے میں اپلیکیبل ہے. آر این بھی آپ فل فلیج نرس ہو، تو ایسا نہیں سمجھو کہ میں آپ پوسٹ آر این کر کے جاؤں گا. آر این ہے تو یو آر گڈ، یو آر نرس، آپ یہاں کام کر سکتے ہو. آپ کا بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں، آپ یہاں آتے ہو تو یہاں کے لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کیونکہ یہاں کے لوگ جو ڈگریاں کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح آر این کے یا بی ایس سی این کے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ہاسپٹل میں ایز اسسٹنٹ کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر نرسنگ میں آتے ہیں، پھر آرام سے ایک ایک ڈگری کرتے ہیں، پھر وہ لیڈر کی طرح ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ ڈگری ہے کہ ڈگری نہیں ہے پورے، تو لیڈر کی طرح آرام سے اوپر آتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس اسکلز اتنے، مطلب میرے نظر کے مطابق جو نئے آئے ہیں ان کے پاس اتنے اسکلز نہیں ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ سسٹم میں رہتے ہیں تو ان کے اسکلز بلڈ اپ ہوتے ہیں. جو کہ پاکستان سے آتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، ہاسپٹلز میں کام کیا ہوتا ہے، تو آپ کا بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو آپ کانفیڈنٹ رہو. اور جو انکلیکس ایگزام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایک یہاں کا سیفٹی ایگزام ہے. وہ کوئی آپ سے اس کے ڈرنے کی نہیں آپ آلریڈی نرس ہو، آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ پریکٹس میں ہو. آپ نے صرف یہ تیاری کرنی ہے کہ آپ ایگزام کہاں سے آ رہا ہے، کیا کیا چیزیں کور کر رہا ہے، اور کیا پوچھ رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح ایگزام دینا ہے. اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے پاس کانٹینٹ ہے، آپ سے شیئر کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ سائن اپ کرتے ہو. تو آلویز کانٹیکٹ اس. تو اتنا بڑا ایگزام نہیں ہے، آپ ایزلی پاس کر سکتے ہو. اور پاکستانی، ہمارے ایکسپیرینس میں اراؤنڈ 50 پاکستانیوں نے انکلیکس پاس کیا ہے، جو کہ کسی نے آر این کیا تھا، کسی نے پوسٹ آر این، کسی نے بی ایس سی این، سب نے پاس کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے پاس نہیں بھی کیا، لیکن وہ اگلے سیکنڈ اٹیمپٹ میں انہوں نے پاس کیا. سو اٹس ناٹ بگ گیم ڈیل. سو آپ آلویز کوشش کرو یو ایس کا. اور کوئی بھی سوال ہو تو لیٹ می نو. اینڈ میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ.